बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ तो रशिया और यूक्रेन की जो जंग जारी है, उसके बाद महंगाई के असरात पूरी दुनिया पर आना शुरू हो गए हैं और इसी ज़िमन में आज हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान पर महंगाई के जो असरात इस जंग के तनाजुर में आने वाले हैं उस पर अवाम को एतमाद में लेंगे और सोमवार को जो फैसले उनकी हुकूमत करने जा रही है कौम से खिताब करके इस ज़िमन में बताएंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऑब्वियसली जो महंगाई है वो बढ़ी है। जो अभी हफ्तावार रिपोर्ट आई है वफाकी इदारे शुमारियात की तरफ से, उसमें भी ये बताया गया है कि तेल, घी, टमाटर, आटा, दूध, चावल, गोश्त समेत 20 अशिया जो है वो मजीद महंगी हो गई हैं। सब सोमवार को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वज़ीर आज़म साहब की तरफ से क्या ऐसे इक़दामात हैं जो आवाम को जिस पर वो एतमाद में लेना चाहते हैं वो जानेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन दोनों तरफ से एक दूसरे से मुलाकातें, दूसरी जमातों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। पहले PMLQ से जो मुलाकातें हुई अपोजिशन की वो हमने देखी और उसके बाद चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी जो हैं उन्होंने भी चौधरी बिरादरान से लाहौर जाके मुलाकात की। फिर आज शहबाज शरीफ साहब अख्तर मेंगल साहब से मिले और ये कहा कि ये अपोजिशन के साथ हैं और अदम एतमाद में हमारा साथ देंगे। अब से थोड़ी देर के बाद जरदारी साहब की भी मेंगल साहब से मुलाकात होने जा रही है और जरदारी साहब की तरफ से भी ये बात सामने आई है, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बात सामने आई है कि अपोजिशन को किसी किस्म के किसी मसले का जो है वो इस वक्त वो शिकार नहीं है अदम एतमाद को लेके। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह कहा है कि अदम एतमाद की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वजीर आजम साहब जल्द इस्तीफा दे देंगे। तो अदम एतमाद की तहरीक जो है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, नहीं आ रहा। हुकूमत जैसे सवाल उठा रही है कि अभी तक अपोजिशन यही नहीं तय कर पा रही कि ये बुज़दार साहब के खिलाफ आना है, वजीर आजम साहब के खिलाफ आना है, स्पीकर के खिलाफ आना है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ आना है या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आना है। सो हर तरफ से ये इस किस्म की बातें हो रही हैं। थोड़ी देर पहले परवेज खटक साहब ने यह दावा किया है कि अपोजिशन के 7 मेंबरान हमारे साथ हैं और इसी किस्म के ऑलमोस्ट दावे जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से भी सुनने को मिलते हैं जब वो ये कहते हैं कि हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के बहुत ज्यादा मेंबरान हमारे साथ इस तहरीक में शामिल होंगे। एक खबर और आई कि हुकूमती अरकान का एक इजलास हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ अपोजिशन तहरीक कोई लेकर आती है तो हुकूमती अरकान में से कोई भी पेश नहीं होगा। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है या इससे क्या फ़ायदा हुकूमत हासिल कर लेगी ये भी जानने की कोशिश करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर PTI के सीनियर रहनुमा हैं। चौधरी मंजूर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ज़ुबैर साहब, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। पहले तो ये जो हुकूमत की थोड़ी कन्फ्यूजन है जिस पे आज असद उमर साहब ने भी और दीगर लोगों ने भी बात की है कि पहले तो ये बता दें कि अपोजिशन ये तहरीक अदम एतमाद किसके खिलाफ ला रही है। ये चेयरमैन सेनेट के खिलाफ है, स्पीकर कौमी असम्बली, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, वजीर आला पंजाब या वजीर आजम पाकिस्तान? मतलब क्यों बता रही? मतलब ये सरप्राइज एलिमेंट होता है। अच्छा, और ये आप बताएंगे नहीं? मैं असद उमर को फोन करूं, असद हाँ, भाई हम जो अदम एतमाद ला रहे हैं वो आप इत्तला करिए ताकि आप इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हम कब ला रहे हैं और कौन कौन आपके अरकान में से जो हैं वो हमारे साथ। वो तो ज़ाहिर आप नाम नहीं बताएंगे, ये अच्छा आपने ट्विस्ट किया कि पहले बता दें, सरप्राइज एलिमेंट है, लेकिन वो इसको इस तनाजुर में ले रहे हैं कि प्लान ही कोई नहीं। नहीं, प्लान तो जाहिर सी बात है, अब ये सारे तो नहीं, इतनी मीटिंग्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो ये प्लान तो साफ सबके लिए सामने है। और इसी वजह से अपने इंट्रोडक्शन में कहा था ना कि वजीर आजम खिताब करते हैं, वजीर आजम खिताब कर ही इसलिए रहे हैं कि उनको पता है कि इन सब चीजों का ताल्लुक हुकूमत की जो परफॉर्मेंस है या लैक ऑफ परफॉर्मेंस है उससे है। तो वो एक तरफ से जाहिर सी बात है अवाम को इत्तेमाद में लेने की कोशिश करेंगे कि परफॉर्मेंस हमारी बड़ी जबरदस्त है, महंगाई जो है वो है तो सही लेकिन ये इंटरनेशनल फिनोमेना, लेकिन वो ये नहीं कभी एक्सप्लेन करेंगे, ना ही उनके कोई वजीर एक्सप्लेन करेंगे जो हर टॉक शो में या हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में
ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی انٹرنیشنل فینومینا تو ہے لیکن پاکستان پورے ریجن میں سب سے زیادہ مہنگا ترین ملک کیوں ہے؟ یا جو اکانومسٹ کی جو موسٹ ریلائبل لسٹ ہوتی ہے جو ٹریک کرتے ہیں کنٹریز اس پہ تیسرے نمبر پر کیوں ہے مہنگائی کی فہرست میں؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے، یا یہ کہنا چاہیے کہ جی امریکہ میں آپ کو پتا ہے 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، تو پاکستان میں بھی تو سب سے زیادہ مہنگائی اتنے عرصے کے بعد ہوئی ہے۔ اور یہ بھی وزیر اعظم کو یقین دلانا چاہیے کہ آج سے سال پہلے 2 سال پہلے بہت دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ میں خود دیکھوں گا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیسے۔ ایک چیز جو لاسٹ منتھ کے نمبر سے اس کے حساب سے 13۔ مجھے زبیر صاحب ایک بات بتائیں، میں عدم اعتماد پہ واپس آؤں گی، لیکن مجھے پہلے یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اسی سے جڑا ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ یہ اب حکومت وزیر اعظم صاحب بھی سارے وزراء آپ نے خود حوالہ دیا وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جی کووڈ آ گیا، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائسز بڑھ گئیں، ابھی پھر یہ اس وار کے حوالے سے بھی obviously بتائیں گے کہ کیا کیا پاکستان میں مہنگا ہونے جا رہا ہے یا ہمارے یہاں کیا اثرات پڑیں گے۔ اگر آپ کی حکومت ہوتی تو آپ ایسا مختلف کیا کرتے کہ جس سے یہ والی مہنگائی کے حالات نہیں ہوتے؟ ایک تو میں بڑا سمپل آپ کے ناظرین کو بھی سمجھ آ جائے گا، یہ ہمیں کتنا برا بھلا کہتے رہے ہیں کہ جی ہماری ایکسچینج ریٹ کی جو پالیسی تھی وہ بڑی خراب تھی۔ اس وقت تقریباً $96 بیرل ہے تیل، آج سے 4-5 روز پہلے تھا، اور 2014 میں بھی $96 بیرل تھا، ٹھیک؟ اس وقت $70 تھا تیل 1 لیٹر پیٹرول، اور آج 160 ہے۔ ٹھیک ہے، فرق کہاں ہے؟ اب یہ کہتے ہیں ہم نے ڈی ویلیویشن جو کیا کیونکہ انہوں نے اس کو کم ڈی ویلیو کیا تھا روپی کو، تو بھائی اس کے اثرات پاکستان کے 22 کروڑ عوام پے کر رہے ہیں آپ کی پالیسی کے۔ اسٹیبل کرنسی پالیسی از اے گڈ پالیسی۔ ہمارے زمانے میں 5 سال میں تقریباً 20% ڈی ویلیو ہوا تھا وچ از ریزنیبل۔ بات یہ ہے کہ ایک آپ کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے نا، ڈی ویلیویشن آپ جب کرتے ہیں ڈالر کے اگینسٹ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میں جو انٹرسٹ ریٹ کا جو مہنگائی کا ڈفرنس ہے وہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے۔ آپ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں کہ جی آپ نے اس سے زیادہ کرنے کی بات چلیں، آپ کی بات سمجھ آتی، لیکن ہم یہ بھی جسٹیفائی کرتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کو $55 کی مل رہی تھی، دالیں سستی مل رہی تھیں، روٹی سستی مل رہی تھی، نان سستا مل رہا تھا، پیٹرول سستا مل رہا تھا، فیسیں کم تھیں۔ اب آپ ہر چیز یہ ڈال دیتے کہ پہلے آپ نے غلط فیصلہ کیا، پھر آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ تو ڈی ویلیو کتنا ہوا ہے، دیکھیں جی انٹرسٹ ریٹ کتنا بڑھ گیا۔ تو بھائی کس نے بڑھایا ہے؟ رضا باقر صاحب نے بڑھایا، ہم نے تو نہیں بڑھایا۔ تو یا تو آپ یہ پہلے طے کر لیں کہ 250 اگر ڈالر ہو جائے گا کہ وہ اچھی بات ہوگی یا خراب بات ہوگی، ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا۔ اور اس کا جو خمیازہ ہے وہ ایک بڑا اچھا کسی نے مشورہ دیا تھا جو آپ نے پوچھا نا ہم کیا کرتے، یہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو تمام جو وفاقی وزراء ہیں اور مشیر ہیں ان کی ایک بڑی لمبی تعداد ہے اور وزیر اعظم ہیں، سب کچھ ہے، سب پیٹرول اپنی جیب سے بھروانا شروع کر دیں۔ اتنا تو کریں نا بھائی، ہمارے ہر دفعہ جب $10 بڑھا دیا، وزیر اعظم کو بڑی مشکل ہے، وہ نہیں فیصلہ کرنا چاہتے، تو بڑھا دیں نا، یہ کہہ دیں کہ جی ہم بھی تمام وزراء، اور میں ہیلی کاپٹر میں نہیں جاؤں گا، میں نے جو اتنا چھوٹا سا سفر اچھا چلے یہ میں ذرا سعدیہ جی سن لیں، فرمائیے، وہ جو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ وہ جو ڈینمارک کے وزیر اعظم سائیکل پر جاتے تھے کیا انہوں نے جانا چھوڑ دیا، یا آپ شرمندہ ہے ابھی قوم کو بتانے کے لیے، ریفرنس دینے کے لیے ابھی کر رہے ہیں نا خطاب، اس میں بتائیں کہ آپ کو پتا ہے ڈینمارک کا پرائم منسٹر کس میں جاتا ہے، سائیکل میں جاتا ہے، بتائیں نا، آپ کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ دیواریں گرنی شروع ہو جائیں گی؟ رائٹ، تو وہ جو وعدے تھے وہ تو obviously پورے نہیں ہوئے۔ اسٹے ود اس زبیر صاحب، میں چودھری منظور صاحب سے پہلے تو یہ ذرا، زبیر صاحب نے تو کہہ دیا کہ سرپرائز ہے بھائی، میں اپنے بھائی کو فون کر کے یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ اس کے خلاف ہم لا رہے ہیں، تو انتظار فرمائیے کہ کیا کس کے خلاف آتی ہے تحریک عدم اعتماد۔ لیکن چودھری صاحب آج بلاول صاحب نے کہہ دیا کہ تحریک عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں پڑنی، وزیر اعظم نے پہلے استعفیٰ دے کے چلے جانا ہے۔ ویسے وہ آن اے لائٹر سائڈ وہ پاکستان میں بہت زیادہ دہشت گردی تھی، بم پھٹ رہے تھے، تو ایک رپورٹر بار بار ایک خاتون سے پوچھ رہا ہے باجی بتائیں آپ چشمدید گواہ ہیں بم کیسے پھٹا، تو اس نے بڑے آرام سے کہا کہ وہ بم بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، میرے قدموں میں آ کر گرا اور پوچھا کہ باجی میں پھٹ جاؤں تو میں نے کہا تھوڑا پرے ہو کر پھٹ جاؤ تاکہ میں تو بچ جاؤں۔ تو اسی طرح سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتائیں آپ اپنی حکمت عملی بتائیں، یہ حکومت کے وزراء پوچھتے ہیں۔ بھائی یہ تو
یہ تو ان کے فیصلہ قریب جب کرنا ہے، بم آ کے پھٹے گا ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اسپیکر کے خلاف پنجاب میں یا مرکز میں یا کہاں پہ لے کر آنا ہے اور کب اٹیک کرنا ہے. اب کوئی حملہ کرنے سے پہلے یہ تو نہیں بتائے گا کہ ہم یہاں پہ یہ حملہ کر رہے ہیں، آئیں آپ اس کو پسپا کر دیں. یہ نہیں ہوتا. ایک بات. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بے شمار چیزیں ہیں جو تقریباً طے ہو چکی ہیں. زبیر صاحب شاید چونکہ بہت امپورٹنٹ پوسٹ پہ ہیں اپنی پارٹی کی، میں شاید نہیں ہوں، تو انہیں زیادہ پتہ ہوگا. میرا خیال ہے بہت ساری چیزیں جو ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں، جو رہ گئی ہیں وہ بھی نون لیگ کے پاس ہیں. میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، وہ کب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی قدغن نہیں. ایک آج جو ہے وہ سندھ حقوق مارچ شروع ہوا ہے، اس پہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. امید ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب خارجہ پالیسی کو فتح کر کے اب سندھ فتح کرنے چلے گئے ہیں. امید ہے وہ بات کریں گے، سندھ کی گیس کے حقوق پہ بات کریں گے، سندھ کے پانی کے حقوق پہ بات کریں گے، وہ جو جزیرے چھین رہے تھے سندھ سے اس پہ بات کریں گے. سندھ سے جو بجلی آ رہی ہے یہاں پہ 1300 میگا واٹ آ رہی ہے فیصل آباد کو، اس کی رائلٹی پہ بات کریں گے. جو ابھی پیسے کاٹے گئے ہیں سندھ کو، جو کم دیے گئے ہیں، اس پہ بات کریں گے. یہی سندھ کے حقوق ہیں. تو امید ہے اس پہ بات کریں گے. اور جو K4 کے منصوبہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا تھا، اس کے پیسے اب ریلیز نہیں کرتے، ان کو ریلیز کرنے کی بات کریں گے. جو کھاد سمگل ہو رہی ہے، ان کی فیکٹریاں جو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں، کسانوں کو نہیں مل رہی کھاد، سندھ کے اندر بھی نہیں مل رہی، باقی جگہوں اس پہ بات کریں گے. اور اسی قسم کی یہی حقوق ہیں سندھ کے. امید ہے اس پہ بات کریں گے اور اس پہ بتائیں گے. چلیے وہ بھی انہوں نے ٹائمنگ چن کے رکھے نا، کل سے آپ کا بھی شروع ہو رہا ہے لانگ مارچ، تو وہ بھی گھوٹی سے کراچی پہنچ رہے ہیں، آپ اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. رہی بات یہ کہ ہم یہ بات بلاول صاحب نے پہلے بھی کہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی عقل مند حکومت جو ہے وہ خود سے اس طرح سے مارچ نہیں کیا کرتی. یہ سمجھتے ہیں دباؤ. آج آپ نے ان کا بھی گوٹکی سے مارچ دیکھ لیا، کل آپ ہمارا بھی جب شروع ہوگا تو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. تو یہ عقل مندی کی بجائے بیوقوفوں والی باتیں ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اور آخر پہ ایسی باتیں کیا کرتے ہیں. یہ پہلا وزیر اعظم ہے جو آ کر ٹی وی پہ بتاتا ہے کہ میں کل تیل مہنگا کرنے جا رہا ہوں، بجلی مہنگی کرنے جا رہا ہوں. جب آتے ہیں کوئی ایسی خوشخبری سناتے ہیں. اب پھر سنانے آ رہے ہیں، سنا آج. اچھا چلیں اب ذرا میں پوچھ لیتے ہیں کہ سوموار کو علی محمد خان صاحب، سوموار کو یہ جو خطاب ہے اب یوکرین رشیا جنگ کے تناظر میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوری دنیا پہ اثرات پڑیں گے مہنگائی کے، تو پاکستان پر بھی اوبویسلی آئیں گے. تو کیا خوشخبری اس دفعہ، جیسے چودھری صاحب نے اس کو خوشخبری کا نام دیا ہے، میں تو خوشخبری نہیں کہوں گی، کیا چیزیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں، کس چیز پر عوام کو اعتماد میں لیں گے وزیر اعظم صاحب؟ بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. سب سے پہلے تو معذرت خواہوں کیونکہ میں پہنچ نہیں پایا، میں حلقے میں تھا تو تھوڑا دیر ہوگی راستے میں. دیکھیں مارچ پہ بھی بات ہوئی اور کوئی صاحب نے بھی اس پہ بات کی. آپ نے خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے سوال کیا. وہ تو ظاہر ہے جو وزٹ ان کا ہوا ہے، ایک لینڈ مارک وزٹ ہوا ہے، تاریخی وزٹ ہوا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسی وزٹس ہیں جس سے آپ کی فورن افیئرس کی پوری ڈائنامکس اور اس کا پورا جو فنامنا ہے وہ چینج ہو جائے گا. اس طرح سے کہ ہم کسی کیمپ مین میں ہونے کی بجائے ہم ایک آزاد خارجہ پالیسی پہ عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ. اور ہمارا تعلق جس طرح چین سے مضبوط تھا اب روس سے بھی مضبوط طرح ہوتا جائے گا. ساتھ ساتھ امریکہ سے بھی اپنا تعلق ہم مزید بہتر بنائیں گے. اور جو میسج پاکستان سے گیا ہے اسلام آباد سے دنیا کو، وہ یہ ہے کہ پاکستان ہر کسی سے تعلق رکھے گا، بزنس کرے گا، رابطے رکھے گا، اسٹریٹجک تعلقات رکھے گا، پولیٹیکل رکھے گا، لیکن ہم برابری کی سطح پہ کریں گے بات. ٹھیک ہے ہماری کچھ کمزوریاں ہیں، اکنامک کمزوریاں ہیں، ہم بہت بڑے جو ہے ایک فائنینشیل ایشوز کا شکار ضرور ہیں، میں بہت بڑا ہمارے اوپر ایک برڈن ہے فورن ڈیٹ کا. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں بڑی کم ملک ممالک کے پاس ہے، اور وہ ہماری اسٹریٹجک لوکیشن، ہماری امپورٹنس، کیونکہ ہماری جو ایک سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے دنیا میں، پاکستان کی جو امپورٹنس ہے. چلیے وہ رشیا کے وزٹ کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب بتا دیں گے، اور پاکستان نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے.
بٹ یہ بتائیے، یہ جو ابھی بات ہوئی ہے طریقے عدم اعتماد کو لے کے، یہ واقعی ایسا تو نہیں ہے کہ اس وجہ سے بھی پریشانی ہے؟ چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی حکومت جانے لگتی ہے تو پھر وہ یہی کام کرنا شروع ہو جاتی ہے. دیکھیں، یہ تو جو حکومت آتی ہے وہ آئی جانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن اپنے پورے وقت پہ جائے گی اور وہ اللہ کے حکم سے ہوگا ایسے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو 1999 کے بعد سے جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں، 2002 کی، 8 کی، 13 کی اور ابھی 18 کی جو ہماری آئی ہے، تو ایک کنٹینیوس ایک اسٹیبلٹی اس لحاظ سے ہے کہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ یا ایک الیکٹڈ صدر سے دوسرے الیکٹڈ صدر کو جو ہے اور طاقت ٹرانسفر ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ ان دا بگر پکچر اس میں کوئی چینج ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں، ان کا ایک رائٹ ہے اپوزیشن کا، وہ اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ ان کی اپنی پہلے ہوم ورک نہیں تھی. اعلان انہوں نے پری میچور کر دیا، اب اپنا فیس سیونگ کے لیے آگے پیچھے بھاگ دوڑ جاری ہے، لیکن وہ ڈیپر اپریسیشن اور وہ تھنکنگ اس میں تھاٹ پروسیس انوالو شاید نہیں تھا جو ایک بہت بڑے، کیونکہ پاکستان میں پچھلے 25-30 سالوں میں تو کم از کم کوئی عدم اعتماد نہ کامیاب ہوئی ہے اور نہ کوئی اتنے بڑے لیول کی میس موومنٹ کوئی بھی جماعت انکلوڈنگ ہماری لے کے آئی ہے کہ کوئی 10-15 لاکھ بندے آئے ہیں اور ان کی وجہ سے حکومت کو گھر جانا پڑا ہے. بہرحال ان کا رائٹ ہے، کریں، لیکن جو کچھ ایشوز اور بھی چوری صاحب نے اٹھائے ہیں کہ ہمارے مارچ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے سندھ میں، تو جس طرح ان کا رائٹ ہے کہ ہمارے خلاف مارچ کریں، وہاں کی اپوزیشن کی جماعت وہاں پہ پی ٹی آئی ہے اور اس کے ساتھ اور بھی کی ہماری جو الائز ہیں، ہمارا بھی رائٹ ہے کہ جو ہمارے لوگ وہاں وہ مطمئن نہیں ہے. دیکھیں، جمہوریت کی بڑی بات ہوتی ہے، ہم نے تو یہاں پہ ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپ تک دی ہے، لیکن جمہوری جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے والی، پاکستان کو آئین پاکستان دینے کا دعویٰ کرنے والی جماعت آج تک تقریباً 4 سال تو تقریباً ہوئی ہے. تو اس میں جناب اچھا، میں اس پہ مارچ پہ بھی بات کر لیں گے. زبیر صاحب، آئی انڈرسٹینڈ ہی ہیز ٹو گو، سو میں ان کا موقف لے کے پھر بریک پہ جاؤں. یہ مارچ پہ بھی بریک سے واپس آ کر بات کر لیں گے. زبیر صاحب، مجھے ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ یہ جو اوبیسلی ملاقاتیں ہو رہی ہیں چودھری برادران سے بھی ہوئیں، پھر ایک میڈیا میں ذرائع سے خبر بھی چلی کہ پی ایم ایل کیو نے کہا ہے کہ ہم ٹھیک ہے طریقے عدم اعتماد میں ساتھ دینے کو تیار ہیں اپوزیشن کا، لیکن اس کے لیے سی ایم شپ جو ہے وہ پنجاب کی وہ پھر ہمارے پاس آئے گی، اس سے نیچے کی کوئی بات نہیں ہوگی. سو پی ایم ایل این اس کو کس طریقے سے لے رہی ہے؟ آپ نواز شریف صاحب کے، مریم صاحبہ کے ترجمان بھی ہیں، بات ہوئی اس پر ود ان پارٹی؟ کیا واقعی تیار ہیں آپ ان کو وزارت اعلیٰ پنجاب دینے کے لیے؟ اگین یہ جو میٹرز ہیں یہ اتنے پبلک نالج کے لیے نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے اور کیا کیا ڈیمانڈز ہیں یا انہوں نے کیا مانگا ہے کیا نہیں ہے. کیونکہ سعدیہ یو ول ایگری کہ یہ ایسی چیز ہے، سینسٹیو چیز ہے کہ اس میں ظاہر سی بات ہے پبلک کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ بڑی سیکریسی یعنی رکھی جا رہی ہے اس معاملے میں. ظاہر سی بات ہے، میرا خیال ہے علی کو بھی کچھ پتا ہوگا. آپ کو تو نہیں سرپرائز مل جائے گا جو ابھی خٹک صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے 7 لوگ ان کے ساتھ آ گئے، وہ بھی یہ دعوے کر رہے ہیں. خٹک صاحب نے کہا ہے، پتہ نہیں کس بیسس پر کہا ہے، لیکن آپ نے ایک چیز تو آپ ایگری کریں گے کہ بہت سے اس میں علی بھی کہتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ جی یہ کتنی دفعہ ایفرٹ کی ہے، چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں بلز لا رہے تھے، اپوزیشن کامیاب نہیں ہو سکتی، یا سینٹ میں، لیکن جہاں بھی کی کوئی تھا اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے آئی تھنک 82 ہیں یا 83 ممبران ہیں، کبھی بھی ایک ووٹ ادھر ادھر نہیں جاتا. بیکاز اب تو خیر کبھی جا ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کو سب کو پتا ہے، پی ٹی آئی کے ممبران کو پتا ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جیت سکتے، اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. تو پی ایم ایل این والا پاگل ہی ہوگا کہ جو کہے گا کہ جی میں اس وقت جا کے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں. اٹس امپاسبل. تو دیر از نو چانس اباؤٹ دیٹ. چلیے، یہ پی ایم ایل کیو کے حوالے سے آپ نے کہا اوبیسلی سیکرٹ معاملہ ہے، ابھی سامنے تو نہیں لایا جا سکتا، لیکن میں ویسے ہی آپ کی رائے جان رہی ہوں. پرویز الہی صاحب کو اگر وزارت اعلیٰ پنجاب دے دی جاتی ہے سو پی ایم ایل این میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میری رائے تو کاؤنٹ نہیں کرتی، بیکاز یہ تو پارٹی لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس کے شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم امپلیکیشنز ہیں. پی ایم ایل این سب سے بڑی جماعت ہے پنجاب کی. ایون 2018 کے جو دھاندلی شدہ الیکشن تھے، جو برے طریقے سے نہ صرف پری پول ریگنگ کی گئی تھی، کاؤنٹنگ میں بھی تباہی پھیری گئی تھی، اس میں بھی سب سے زیادہ ووٹ جو نکلے تھے وہ پی ایم ایل این کے نکلے تھے. سب سے زیادہ سیٹیں پنجاب اسمبلی میں پی ایم ایل این کی تھی. تو پی ایم ایل این کا انٹرسٹ ظاہر سب سے زیادہ ہے کہ وہاں کیا جاتا ہے، کیا چینجز لائے جاتے ہیں، کس کو کیا آفر کی جاتی ہے یا کیا ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو پی ایم ایل این کے اسٹیکس پنجاب کے حوالے سے تو بہت ہائی ہیں، تو امپیکٹ یا ریاکشن دونوں طرف سے ہوگا. اور یہ نیچرل بھی ہے، اوپینینز ہوتے ہیں،
اس میں یہ نہیں ہے رائٹ اور رانگ کی بات, اوپینین کا اظہار. بٹ یہ والا معاملہ جس پہ آپ لوگ پہلے بہت اعتراض کرتے تھے کہ ظاہر ہے کوئی فون کالز آ جاتی ہیں اور پھر میجورٹی ہونے کے باوجود ہم اپنے بلز نہیں پاس کروا سکتے, وہ واقعی آپ کو یقین ہے کہ وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے؟ ہیو یو لائک ٹیسٹڈ دا واٹرز؟ ایک تو فون کالز اللہ کرے نہ آئیں تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور ہمیں پیپلز پی ٹی آئی کے ساتھ پولیٹیکل محاذ پر لڑائی کرنے تھی. اگر وہ جیتتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اگر ہم جیتے ہیں تو ہم زیادہ خوش ہوں گے. بٹ آپ کو ابھی یقین نہیں ہے؟ نہیں, ابھی دیکھیں آپ نے کہا ہیو یو ٹیسٹڈ دا واٹرز, لیٹس ویٹ اینڈ سی. آئی مین بیکاز دیر اسٹل مینی ڈیز ٹو دا ایکچوئل ووٹ, کیونکہ پہلے تو تحریک پیش ہوگی, اس کے بعد واٹ ایور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کتنے دن کے بعد So that's how you will test the waters, یہ تحریک عدم اعتماد لانے کے بعد پتہ چلے گا. ہاں جی پتہ چلے گا, اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ہوگا. تھینک یو زبیر صاحب. بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے. علی محمد خان صاحب, منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حکومت اور اپوزیشن دونوں کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارے پاس حکومتی اور اتحادیوں کے نمبر موجود ہیں, اور اسی طریقے سے دوسری طرف سے کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن کے بہت سارے ممبران ہمارے پاس موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد واقعی آتی بھی ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اگر ہم 63A کی بات کریں جو آئین کا آرٹیکل ہے جس پر ڈسکوالیفیکیشن کسی بھی ممبر کس چیز پر ہو سکتی ہے, اگر کوئی ممبر اپنی پولیٹیکل پارٹی کی رکنیت سے ریزائن کرتا ہے اور پھر دوسری طرف جاتا ہے, کسی اور پارلیمنٹری پارٹی کی جانب جاتا ہے, یا اپنی پارٹی کی ہدایات کے برعکس کہیں ووٹ نہیں کرتا یا کرتا ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر کا الیکشن ہو, چیف منسٹر کا الیکشن ہو, کوئی ووٹ آف کانفیڈنس یا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو, تو چودھری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ فلور کراسنگ اور یہ ڈسکوالیفیکیشن, یہ معاملہ واقعی اتنا آسان رہ گیا ہے کہ کوئی بھی کہیں پر جا کے بھی ووٹ کاسٹ کر دے اپنی پارٹی کی ہدایات کے برعکس؟ سادیہ, مختلف فارمولے ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں. مثلاً جو خورشید شاہ صاحب کا فارمولہ ہے وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ پہلے آپ اسپیکر کے خلاف چلے جائیں جی, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وزیر اعظم کے خلاف چلے جائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف. خیر وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تو بہت, اگر کوئی چیزیں طے ہو جاتی ہیں تو بہت سادہ ایشو ہے کہ صرف جو اسپیکر ہیں ان کی جماعت اگر وہاں سے علیحدہ ہو جائے تو وہ اسپیکر کہہ سکتے ہیں کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں, دوبارہ اعتماد کا ووٹ لیں اسمبلی سے. تو وہ نہیں لے پائیں گے جو صوبائی اسمبلی ہے پنجاب کی وہاں پہ, تو وہاں پہ تو شاید تحریک عدم اعتماد لانے کی ضرورت ہی نہ رہے. رہی بات سینٹر کے اندر اگر خورشید شاہ صاحب کا فارمولہ لے لیا جائے, اسپیکر کے خلاف اگر عدم اعتماد آ جائے تو وہ خفیہ ووٹ ہے. جب وہ ہو جائے گا تو جس طرح سے یوسف رضا گیلانی صاحب کے بعد ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا, تو وہ پھر لینا پڑے گا, کیونکہ ایک طرح سے عدم اعتماد ہو جائے گا حکومت کے خلاف, اور نیا اسپیکر اگر آ جاتا ہے تو وہ نیچرلی چیزیں بالکل ریورس ہو جائیں گی, تبدیل ہو جائیں گی. تو ان کا خیال یہ ہے خورشید شاہ صاحب کے فارمولے کے مطابق تو چیزوں کی شاید عدم اعتماد لانے کی ضرورت ہی نہ رہ جائے, آٹومیٹیکلی گر جائے حکومت جو ہے. تو اس طرح سے کئی آپشنز ہیں, ان کے بھی زیر غور ہوں گی. انہوں نے جو کل کی میٹنگ میں سنا ہے, جو فیصلہ کیا ہے, کل وہ سمر عباس بتا رہے تھے کہ آپ جو بھی بندے آئیں گے وہ اسپیکر کہہ دے گا کہ نہیں جی آپ ڈسکوالیفائی ہیں, ڈس ممبر ہو گئے ہیں, تو جو عدم اعتماد کی تحریک ہوگی اس کو پوسٹ پون کر دے گا, پھر 6 مہینے گزر جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اپوزیشن بھی دیکھ رہی ہے. تو جب بھی وہ فیصلہ کریں گے ساری طرف سے سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا. یعنی یہ جب کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فلاں جماعت کے یا حکومت کے, یا وہ یہ کہتے ہیں اپوزیشن کے اتنے ممبران آ گئے, تو یہ ایک سیاسی طاقت کا مظاہرہ تو ہو سکتا ہے, بٹ آئینی طور پہ آپ کہیں کہ وہ آ کے ڈائریکٹ کسی اس طرح کے انتخاب میں ووٹ ڈال دیں گے, وہ پاسبل نہیں ہے آئینی طور پہ.
نہیں دیکھیں نا، جو ہے اسپیکر اگر آ جاتا ہے تو پھر آئینی طور پہ کیا ہے، اسپیکر جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا جو بندہ ہے وہ اسپیکر کو لکھ کر دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کے خلاف الیکشن کمیشن میں کارروائی ہوتی ہے. یہ اس طرح کا ایک پروسیجر ہے. لیکن اگر عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے تو رولز یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر اسپیکر کو پٹ کرنی ہے ریزولوشن جو ہوگی اس کو، وہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ٹھیک. ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں مہنگائی کو روز یہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ہے انٹرنیشنل ہے. ہمارے دور میں آپ کو یاد ہوگا $147 فی بیرل گیا تھا تیل، لیکن ہم نے سارا پاس آن نہیں کیا تھا. ہمارے سے پہلے گندم امپورٹ ہوتی تھی، مشرف کے دور میں ہم نے آ کر گندم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں، گندم کی پروڈکٹس ایکسپورٹ ہوتی تھی، چینی امپورٹ ہوتی تھی، چینی ایکسپورٹ ہونی شروع ہو گئی. کپاس کی حالت کیا ہے، آپ دالیں دیکھیں، چیزیں دیکھیں، یہ سارا کچھ یہاں سے پیدا ہو سکتا ہے. آپ پیدا کرنے کے بجائے آپ نے انپوٹس مہنگی کر دی ہیں. آج میرا چھوٹا بھائی آیا تھا گاؤں سے، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ جو مکی کا بیج ہے جو پہلے 6,000 7,000 کا تھا وہ اب 12 سے 13,000 روپے میں مل رہا ہے 1 ایکڑ کی جس سے کاشت ہوتی ہے. مجھے بتا رہا تھا کہ ہمارے ایک ٹیوب ویل کا بل جو ہے وہ 1 یونٹ جلا ہے، چونکہ وہ موٹر چلی نہیں، بارشیں ہوتی رہی اور آلو کا سیزن تھا، وہ آلو کو پانی کی ضرورت نہیں تھی ویسے بھی. تو وہ کہہ رہے کہ 8,500 بل آیا 1 یونٹ پہ. آپ مجھے یہ بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، یہ کیسے آپ لوگوں کو سمجھائیں گے؟ 22 سے 26 یونٹ. اور ابھی اور خوشخبری اور خوشخبری سنا رہے ہیں کہ 6 روپے 30 پیسے بجلی اور مہنگی ہو رہی. تو یہ ساری چیزیں جو آپ مہنگی پہ مہنگی کرتے اور مہنگی ہوگی. ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب، ایک اوبیسلی مہنگائی کے حوالے سے جو سوال پھر سے اٹھایا گیا اس کا ذرا جواب دے دیجئے. میرے خیال سے ان کی کال ڈراپ ہوگی، دوبارہ ملا لیجئے. یہ والی حکمت عملی آپ کو چودھری صاحب جس کا ذکر آپ نے پہلے کیا تھا، یہ آپ کو اس میں کیا لاجک نظر آتی ہے؟ یہی کہ بھائی وہ پھر ممبران نہیں ہوں گے، 6 مہینے تک معاملہ لٹک جائے گا جب حکومتی اراکین میں سے یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ جی کوئی شامل ہی نہیں ہوگا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اگر تحریک پیش بھی ہوتی ہے اپوزیشن کی طرف سے؟ نہیں مطلب یہ تو کوئی آپ کسی کو ہاؤس میں آنے سے تو نہیں روک سکتے نا. آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ زبردستی تو نہیں روک سکتے. کوئی آتا ہے تو آپ کو کیا پتا اس نے ووٹ ڈالا ہے کہ نہیں ڈالا، وہ تو سیکرٹ ہے، اس پہ تو ہو نہیں سکتا. اسپیکر والے پہ نہیں ہو سکتا. بالکل. یہ پرائم منسٹر والے پہ اوپن ہوتا ہے. بٹ وہ انہوں نے ڈیسیژن یہ لیا کہ کوئی پیش ہی نہیں ہوگا، اس دن اجلاس میں ہی نہیں جائے گا. نہیں تو اگر کوئی جاتا ہے تو اس پہ ڈیفیکشن تو نہیں لگتی نا. یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ اس پہ ڈیفیکشن نہیں آتی. اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر پہ ڈیفیکشن نہیں آتی. ڈیفیکشن صرف 3 جگہ پہ آتی ہے: پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ، چیف منسٹر کے خلاف ووٹ، یا منی بل پہ ووٹ. 3 جگہ پہ ہے، واضح طور پر لکھا ہوا. بالکل بالکل. اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس اور نو کانفیڈنس پہ بھی تو ہے. نہیں ووٹ آف کانفیڈنس پہ ہے، نو کانفیڈنس وہ جی ایس پہ بھی ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس اور ووٹ آف کانفیڈنس وہ پرائم منسٹر کا ہی ہو گیا نا، اسپیکر پہ نہیں ہے، ڈپٹی اسپیکر پہ نہیں. ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب پہلے تو یہ ذرا بتائیے، یہ جو بھی بات ہوئی ہے یہ حکومت یا کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے ممبران کو کیسے باؤنڈ کر سکتی ہے کہ آپ نے اجلاس میں شامل ہی نہیں ہونا؟ جیسے آپ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو حکومتی کوئی بھی رکن جائے گا ہی نہیں. چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ڈیفیکشن نہیں لگتی ہے، اگر آپ کے لوگ جاتے ہیں تو آپ ان کو منع نہیں کر سکتے، پابند نہیں کر سکتے کہ شامل نہ ہو. دیکھیں آئینی طور پہ تو رائٹ ہے کسی بھی ممبر کا کہ جا کے وہ ووٹ کرے، لیکن آئین میں آپ کو خلاف بھی آپ ووٹ کر سکتے ہیں، حق میں بھی کر سکتے ہیں، ابسٹین بھی کر سکتے ہیں. اب 3 بل ایسے ہیں جس میں اگر آپ پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کا ابسٹین ہو جاتا ہے، آپ ڈیفیکشن کلاز میں آ جاتے ہیں، جو کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب کا انتخاب ہے، دوسرا فائنانس بل ہے جس کو عام الفاظ میں ہم لوگ بجٹ کہتے ہیں، اور تیسرا جو عدم اعتماد ہے. عدم اعتماد میں اگر آپ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاف جاتے ہیں ڈیفیکشن کلاز میں آ جاتے ہیں. اچھا اس میں یہ ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایکسچینج کرتے ہیں، یہ ایک نارمل ڈیموکریٹک پروسیجر ہے کہ آپ ایک بل کے حق میں یا ایک قرارداد کے حق میں بھی آپ ووٹ دے سکتے ہیں، اس کے خلاف بھی ووٹ دے سکتے ہیں، آپ ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں.
تو یہ ایبسٹین کرنے کی اگر فیصلہ لے لیتی ہے پارلیمنٹری پارٹی تو ایبسٹین کرنے کے بعد ظاہر ہے آپ پھر ووٹ نہیں کرتے. اب ایبسٹین کرنا بذات خود ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، جس طرح ایک عدم اعتماد لانا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اس میں تو کوئی انلیگل چیز نہیں ہے. اب یہ اپنے بندے پورے کریں، یہ جو بڑا اچھا. لیکن اس میں ایک اور معاملہ ہے، ایک اور سوال کہ آپ کے بہت سارے لوگ اوبیسلی جو کہ کھلے عام قومی اسمبلی کے اندر بھی یا میڈیا پہ آ کے ایم این ایز تنقید کرتے آئے ہیں حکومت کی پرفارمنس کو لے کر، وہ آج بھی اپنے موقف پر قائم ہیں. سو اب ظاہر ہے حکومت کو بھی کہیں نہ کہیں خوف ہوگا یا خدشہ ہوگا کہ ایسے لوگ سیکرٹ بیلٹ میں آپ لوگوں کا ہو سکتا ہے ساتھ نہ دیں، اپوزیشن کی طرف چلے جائیں. تو پھر اگر کسی پر ڈسکوالیفیکیشن آن گراؤنڈز آف ڈیفیکشن لگتی بھی ہے تو بھی وہ لوگ جائیں گے عدالتوں میں، ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں. کل جو جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس آئے ہیں تو اس کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اور سیاستدانوں کے لیے بے عزتی کی بات ہے کہ وہاں بیٹھے ایک چیف جسٹس ہیں بار بار کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ سیاستدان اپنا معاملات خود کیوں نہیں دیکھتے، پارلیمان میں کیوں نہیں حل کرتے، یہاں کیوں آ جاتے ہیں، بار بار عدالتوں کا رخ کرتے ہیں. یہ جن کو کہہ رہے ہیں نا پی ایم ایل این کو، تو یہ نہ جائیں بار بار، چونکہ یہ ان کی خمیر میں ڈیموکریسی نہیں ہے. بٹ آپ کے لوگ اگر جاتے ہیں اس ڈیسیجن پہ کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی حکومتی رکن اجلاس میں شامل ہی نہیں ہوگا اس فیصلے کے خلاف، اگر آپ کے لوگ جاتے ہیں؟ نہیں، آپ پوری بات بتائیں نا کہ وہ پی ایم ایل این کو سنائی ہے وہاں ٹھیک ٹھاک کہ آپ جناب وہاں کان کو جانے بھی ادھر آ جاتے ہیں. تو آپ اصل میں ان کی دیکھیں مرحوم ضیاء صاحب کے زمانے میں آپ کو بھی سنائیے، حکومت کو سنائیں اس بات پہ کہ جی حکومت میں آ گئے ہیں، آپ لوگوں کا زور جو ہے وہ صرف آرڈیننسز پہ ہے، پارلیمان کو آپ اہمیت نہیں دیتے، وہاں قانون سازی نہیں کرتے. اور اپوزیشن کو بھی یہ کہا کہ بھائی پارلیمان کو ترجیح دیں، یہ معاملات وہاں لے کر جائیں، عدالتوں میں کیوں آ جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ اپنا سوال بدل رہی ہیں نا، وہ تو دوسرا سوال آپ کہیں گے، اس کا بھی میں جواب دوں گا. جو آپ کا بنیادی سوال تھا میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے میں تو خود اس بات کا ہمیشہ دائی ہوں. میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. میں تو میرے تو دونوں ایریناز ہیں. میرا تو عدالت بھی ہے، میرا تو پارلیمنٹ بھی ہے. ایز اے وکیل میرا مین فورم عدالت ہے، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں پارلیمان کا حصہ ہوں. میرے لیے تو دونوں موجود ترین فورم ہے. لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر، اور میں سمجھتا ہوں چودھری منظور صاحب بھی اس بات پہ میرے سے 100% ایگری کریں گے کہ سیاستدان اپنے معاملات ہر ایشو کو عدالتوں میں جا کے سیٹل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ اپنے مسئلے حل کریں. لیکن یہ بات انہوں نے نون والوں کو کی ہے. ہمیں تو آرڈیننس کے حوالے سے میں پھر بات کر لوں گا، لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک جماعت کی ایک خمیر ہوتی ہے. دیکھیں جیسے ہماری خمیر کیا ہے، ہمیں ایک ایجوکیشن کی سیاست سے نکلنا ہے. ہم ایک اسٹیٹس کو جماعتوں کے خلاف نکلے ہیں اور ایک 2 پارٹی سسٹم میں 3 پارٹی سسٹم کی پوزیشن ہم نے کریٹ کی ہے. اب مسلم لیگ نون کا خمیر ہے انڈیموکریٹک، کیونکہ یہ مرحوم ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ آئے پالیٹکس میں، ابھی تک بھی جماعتوں میں یہ ڈیموکریسی نہیں لا سکے. یہ مجھے بتائیں، آپ نے اپنے سوال میں ایک نقطہ اٹھایا جو مجھے یاد ہے تو اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ ہمارے جناب لوگ جو ہیں وہ تو حکومت کے خلاف تنقید کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے؟ پارٹی کے اندر تو میں بھی مہنگائی سے تنگ ہیں، پالیسی سے تنگ ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں پھر چاہیں کہ حکومت چلی جائے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حلقوں میں مشکلات ہوں گی جائیں گے انتخابات میں. تو چلے جب وہ صورتحال آئے گی تو دیکھیں گے. ابھی تو وی آر جسٹ میکنگ پیسلز ان دی ونڈ. ہم تو ابھی خلائی گھوڑے دوڑا رہے ہیں. تو ابھی ان کو لانے دینا ذرا. یہ میں تو کل پرسوں سے یہی ایک بات کو بار بار کر رہا ہوں، اس کا مجھے کوئی جواب یہ صحیح دے نہیں رہے مسلم لیگ نون والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی. جناب وہ چھاپا خانے میں وہ کاغذ چھپ گیا ہے جس پہ آپ نے عدم اعتماد کی تحریک کتنی ہے یا کوئی ہم آپ کی مدد کریں. وہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہے، یعنی وہ ڈرافٹ جو ہے نا کوئی بنا رہے ہیں، وہ کیا بنا رہے ہیں وہ پتہ چل جائے گا. میں بریک لینے دیں، بریک سے واپس آئیں گے. چودھری صاحب سے بھی ذرا جواب کچھ نکات جو کہ ابھی یہاں پریز ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جو ریمارک سامنے آئے سیاستدانوں کے حوالے سے اور اپنے معاملات عدالتوں میں لانے کے حوالے سے، اس پہ بھی چودھری صاحب کا موقف جانوں گی رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. اسٹے ٹیونڈ.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट में जो तरमीम हुकूमत की तरफ से की हैं उस पर पीपल्स पार्टी और PMLN इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला लेकर गए थे। एक तो सहाफ़ती तंजीमें गई हैं, उनकी पिटीशन ऑब्वियसली समाअत के लिए कबूल कर ली गई, लेकिन पीपल्स पार्टी और PMLN की जो पिटीशंस थी उनको रिजेक्ट किया गया और ये कहा गया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि आप लोग पार्लियामान को खुद कमज़ोर करते हैं जब ये मामलात आप अदालतों में लेकर आते हैं। पार्लियामान की तौकीर भी आप ही लोगों की बाइस कम होती है। सो ये सारे मामलात चौधरी साहब जब अदालतों में जाते हैं, हुकूमत से भी सवाल हुआ, हुकूमत के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस पर जोर है और पार्लियामान में कानून साजी नहीं होती, और यही ऑपोजिशन से भी सवाल किया गया। तो फिर सियासतदान ही कसूरवार हैं पार्लियामान की तौकीर कम करवाने में? देखिए, प्रिंसिपली तो अतर मिनल्ला साहब की बात ठीक है कि आप अपनी जो लॉन्ड्री है उसको जाकर खुद आप धोएं, इधर क्यों उठा कर ले आते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अदालतें भी आपके सामने है, जो उनका तारीखी रिकॉर्ड है वो भी आपके सामने है कि किस तरह से इवन अतर मिनल्ला साहब तो ये कह रहे हैं, इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो जो 18वीं तरमीम थी उसको नोटिस कर दिया था और उस पर फिर उसके नतीजे में एक तरमीम करवाई थी। अब ये बात ठीक है कि यहाँ पे, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट ऐसा आ जाता है, ये तो बिल्कुल ठीक है कि अगर ऑर्डिनेंस ना हो, इस पे मेरा ख्याल है अगर थोड़ी डेलिब्रेशन हुकूमत करे, अली मोहम्मद खान साहब चूँकि मुतलका वज़ीर हैं, तो उसमें कोई हरज नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे मसलन 18वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी के पास तो 125 अरकान थे, हमने एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट के जरिए वो सारी तरमीम की थी। इवन जो लॉ सादा अक्सरियत से पास हो जाते थे उसके लिए भी हम नेगोशिएट करते थे और उसके नतीजे के अंदर बहुत सारी तरमीम करते। हमारे पास तो 2/3 मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरह से 2/3 अक्सरियत नहीं थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे कवानीन थे जिन पे हम पास कर सकते थे लेकिन नहीं करते थे। तो अगर ये भी इस तरीक़ेकार को लेकर आए तो इन्हें शायद ऑर्डिनेंसेस जारी करने की इतनी ज़रूरत ना हो। अगर सहाफ़ती तंजीमों को भी बीच में बुला लेते, उनको भी कहते कि बताएं भी ये हो रहा है, आप इसका हल बता दें, तो सहाफ़ती तंजीमें भी शायद इस तरह से चीज़ों को समझें। लेकिन ये चीज़ें हैं। अभी मुझे एक मैसेज आया है, लेकिन अभी तक तो जो चीजें उसमें सामने आई हैं उसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसको ये हुकूमत, अली मोहम्मद खान साहब बेहतर बता पाएंगे, लेकिन अभी तक उसमें कुछ ऐसा है नहीं जिसको ये जस्टिफाई हुकूमत कर सके। क्योंकि जब 2016 में PMLN की तरफ से इंट्रोड्यूस कराया गया था तो खान साहब, पूरी PTI इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट थे और ड्रैकोनियन लॉ कहते थे। अब ये ड्रैकोनियन लॉ, इसको जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से भी कहा गया है, इसमें तो उससे बढ़ के चीज़ें कर दी गई हैं कि 3 साल नहीं, फेक न्यूज़ पे किसी भी जुमरे में आप 5 साल के लिए अंदर कर दें, नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दें। बहरहाल अली मोहम्मद खान साहब, बात वही आ गई मुशावरत के हवाले से। अगर ये ऑर्डिनेंसेस भी ज़रूरी हो जाते हैं आपके लिए, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि पार्लियामान में कानून साजी नहीं हो पाती, आप लोग अपोजिशन को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हुकूमत दिल बड़ा करके क्यों नहीं मुशावरत कर लेती? इसी मामले को देख लें, सहाफ़ती तंजीमें, अपोजिशन हो सकता था। ये ड्रैकोनियन लॉ के अब्बा जी मैं तो आपकी बात से डिसएग्री नहीं करना चाहूंगा कि इस पर मुशावरत होनी चाहिए और वो उस पर हम करेंगे भी। अपोजिशन अगर उस पर पार्लियामेंट में जब हम वोट करते हैं तो मशावरत ही, पार्लियामेंट में मशावरत ही होती है। लेकिन देखिए, मुझे इसकी नहीं समझ आती, या तो फिर हम मिल दफा पाकिस्तान के आईन के ऑर्डिनेंसेस का शेख है, जो आर्टिकल है, उसको खत्म कर देते हैं। अगर वो वहां पे मौजूद है तो ये बेस्ट प्रैक्टिस, अगर इसको अब ना भी कहें तो आईनी बिल्कुल है, कानूनी है। अब अगर कोई भी हुकूमत है, वो ऑर्डिनेंस क्यों रखा गया? ऑर्डिनेंस आईन में इसलिए रखा गया कि किसी भी हुकूमत को फौरी कानून साजी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि पार्लियामेंट से और सेनेट से जब आप पास करते हैं उसमें महीनों गुजर जाते हैं। तो आप वो ऑर्डिनेंस से पास करके बाकी आप पार्लियामेंट में उसको डिबेट के लिए रख लेते हैं। जो इसमें तरमीम चाहते हैं अपोजिशन वो उसमें अपना पेश कर देंगे, और जो हमारी स्टैंडिंग कमेटीज हैं इंफॉर्मेशन की, ठीक है, तो वहाँ तो सहाफ़ती तंजीमों की बाकायदा। बट आप इन तरमीम को जस्टिफाई कैसे करते हैं? सादिया देखिए, एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप मुजाहरे कर रहे थे, एक बात कहना चाह रहा हूँ। जी चौधरी साहब फरमाइए। एक बात कहना चाहता हूँ अली मोहम्मद खान साहब जी, बताइए। देखिए, ये आईनी और कानूनी तो है, लेकिन ये नापसंदीदा तरीन
قانون ہے جس کو ساری سیاسی جماعتوں نے ریجیکٹ کیا ہے, جس کو ساری صحافتی تنظیموں نے ریجیکٹ کیا ہے, جس کو انسانی حقوق کی ساری تنظیموں نے ریجیکٹ کیا ہے, تو اس میں اتنا جلدی کیا تھی؟ یہ تو چیزیں مہینے بعد بھی یا 2 مہینے بعد بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, اس میں کون سا ایسا ارجنسی کیا تھی یہ اس میں بھی, اور الیکشن لاس جو اس میں ترمیم کی ہے ارجنسی کیا تھی؟ جی علی محمد خان صاحب. بسد احترام ناپسندیدہ کی تو بات کوئی سب نہ کرے. ناپسندیدہ تو اس میں بڑے بڑے کام ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ہم تو بڑے شریف سے لوگ ہیں, ہم قانونی ناپسندیدہ کام کرتے ہیں, وہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. کسی اور نے بھرے, پارنامہ کسی اور نے بھرا, وہ آج ہمیں جمہوریت سے کہہ رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ اس کے بیچ میں پھر سے چودھری منظور صاحب جیسے پولیٹیکل ورکر ہیں, اور soldiers fight and the kings are the conquerors. تو لگتا یہ ہے کہ ان جماعتوں میں, شکر ہے تحریک انصاف میں یہ ٹرینڈ نہیں ہے, لیکن ان جماعتوں میں کم از کم لیڈرشپ سے کبھی بھی عام آدمی کا وہ نہیں آ سکتا. یہ بڑی چیزیں ناپسندیدہ ہیں. میں تو ایگری کر رہا ہوں, آرڈیننس کے حوالے سے تو ایگری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, بیسٹ پریکٹس یہ ہے, لیکن بعض اوقات لیکن میرا سوال وہ بھی نہیں. میں تو کہتی ہوں چلیے آرڈیننس ہو یا قانون سازی ہو, پارلیمان سے بل پاس ہو, وہ ہے ہی نہیں, لیکن اس کو جسٹیفائی کیسے کرتے ہیں جو چیزیں اس میں لکھی ہیں؟ آپ تو اس کے مخالف تھے. اچھا, اس پہ بھی آتے ہیں. دیکھیں مختلف حالات میں دیکھیں چیزیں روز چینج ہوتی ہیں. 2016 میں جب یہ لوگ لے کے آئے اس کو, ہم نے بالکل اس وقت مخالفت کی تھی, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم نے نیا لا لے کے نہیں آئے, اس میں ہم امینڈمنٹس لے کے آئے ہیں. جو ہماری اسپرٹ ہے اس سے آپ ڈس ایگری نہیں کریں گی. جو پروسیجر اپنایا گیا ہے اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے. فار ایگزامپل اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ یہ ہے کہ میں سعدیہ افضال صاحبہ ایک اینکر ہیں, میں ان کی جو پروفیشنل پرفارمنس ہے اس پہ سوال اٹھا سکتا ہوں, لیکن مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں ان کی ذاتیات کو ٹچ کروں. چودھری منظور صاحب ایک بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت اچھی بات کی, بٹ اس سے مجھے یاد ہی آتا ہے کہ پھر آپ کے اپنے بہت سارے لوگ 5 سال کے لیے اندر چلے جائیں گے. سعدیہ, انہوں نے کوئی ایک کام بتائیں جو انہوں نے کہا اور اس کے الٹ نہ کیا, کوئی ایک بتا دیں. جی چودھری صاحب, جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو درد ہوگا. کوئی ایک کام یہ بتا دیں جو انہوں نے کہا ہو, آپ کے لوگ اس میں بہت زیادہ بڑی تعداد تک ملوث بھی ہیں. سوشل میڈیا پر دیکھ لیجئے جو ہوتا ہے. چودھری صاحب, میں کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ کام جو انہوں نے کہا ہے اس کے الٹ کیا ہے انہوں نے. منظور ہو, اصل چیز یہ ہے کہ یہ قانون کا اطلاق پھر سب پہ یکساں ہو نا. یہ صرف یہ نہ ہو من پسند کہ بھائی اپنے, اچھا ہمارے خلاف بات ہو گئی تو ہم یہ کر دیں گے, کسی اور کے خلاف بات ہوئی تو پھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. چلیں, انفارچونیٹلی ختم ہو گیا. چودھری منظور احمد صاحب آپ کا, علی محمد خان صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.